बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं और एहसन इकबाल ने ज़िंदगी में पहली बार अगर कोई अच्छा काम किया है तो वो आज का फजल रहमान को दिया गया जवाब है। और उसको ना सिर्फ हम उसकी तारीफ़ करते हैं, हम ये समझते हैं कि हर पाकिस्तानी सियासतदान को बिल्कुल ऐसा ही जवाब देना चाहिए जब कोई कौमी इशू पर, रियासत के इशू पर या मजहबी इशू पर कोई अपनी सियासत करना चाहे तो उनको ऐसे ही जवाब मिलना चाहिए। आज क्यों मैं कह रहा हूँ कि लीगी अरस्तू ने पहली बात अच्छी की है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मामला है और मौलाना फजल रहमान का, और जिस तरीके से अब ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और मौलाना फजल रहमान का जो वोटों का मुतालबा है उस पर मुस्लिम लीग नून ने जो नो बोल दिया है और जो लॉन्ग मार्च है उसका जो प्लान है वो अब कैंसिल हो गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान को अब अगले 2 साल, ये जो 2023 तक और उसके बाद अगले जो 5 साल हैं, ये अपोजिशन इस काबिल नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सके। साथ ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर अगर इंतखाब करवाया गया तो हम पोलिंग स्टेशनों से इलेक्ट्रॉनिक मशीन उठा के उसको आग लगा देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून EVM से इतनी खौफजदा है कि वो अब दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर उतर आई है और वो डायरेक्ट बदमाशी और धमकियों पर उतर आई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि राना शमीम का नाम ECL में डालने के हवाले से जो पिटीशन दायर की गई थी और इस पिटीशन में ये मुतालबा किया गया था कि राना शमीम का नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि ये जो दरख्वास्त गुजार थे इनका कहना था कि राना शमीम लंदन भागना चाहते हैं, बैरून मुल्क फ़रार होने की वो कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से मुलज़म का नाम ECL में डाला जाए क्योंकि उसने तौहीन अदालत की है, उसने अदालतों का वक़ार मजरू किया है, अदालतों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, अदालतों के हवाले से गलत बयानी की है, इस वजह से उसको बैरून मुल्क भागने का मौका ना दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले काफ़ी लोगों को भगा चुकी है और इसहाक डार की मिसाल हमारे सामने है। कैसे इसहाक डार को शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने एयरलाइन के ज़रिए दुबई फ़रार करवाया था। मज़ीद अब ये लोग फ़रार हो सकते हैं, इस वजह से इनका नाम ECL में डाला जाए। इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जो बेंच के तौर पर चीफ जस्टिस साहब 6 दिसंबर को सोमवार के दिन इसके ऊपर समाअत करेंगे। और इस हवाले से जो दरख्वास्त गुजार है उनका ये कहना है, राय नवाज़ खरल एडवोकेट साहब, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और उन्होंने कहा था कि एक तो मुझे इसमें फ़रीक बनाया जाए, तौहीन अदालत केस में मुझे फ़रीक बनाया जाए, क्योंकि मैं राना शमीम के हवाले से ऐसी दस्तावेज़ात अदालत में पेश कर सकता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून का और राना शमीम का जो गठस जोड़ है वो बेनकाब हो जाएगा। कैसे मरीम नवाज़ की अपीलों में असरअंदाज होने के लिए और मरीम नवाज़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए राना शमीम ने यह बयान हल्फी घड़ा है। और अब इस बयान हल्फी में जब मामला इस्लामाबाद में चला गया और किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, शरीफ ख़ानदान ने राना शमीम के साथ ये वादा किया था कि वो इस मामले को किसी भी अदालत में लेकर नहीं जाएंगे। क्योंकि अदालत में लेकर नहीं जाएंगे इस वजह से उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप बयान हल्फी दे दें, हमारे केस में हमें फ़ायदा हो जाएगा, हम मीडिया के ज़रिए उसका फ़ायदा ले लेंगे, अदालतों के ऊपर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अदालतों को हम ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने बड़ा सरप्राइज़ दिया था। अब राय नवाज़ खरल साहब का ये कहना है कि मुझे भी इस जो पिटीशन है, कंटेम्प्ट पिटीशन, इसमें फ़रीक बनाया जाए और मुझे सुना जाए और साथ इस मुलज़म का नाम ECL में डाला जाए। अब देखते हैं कि 7 दिसंबर को मरकज़ी जो कंटेम्प्ट पिटीशन है मरकज़ी मुलज़मान के ख़िलाफ़ उस पर समाअत होनी है और उससे पहले जो समाअत है 6 दिसंबर को वो उनका ECL में नाम डलवाने के हवाले से और राय नवाज़ खरल एडवोकेट का बतौर उसमें फ़रीक बनने के हवाले से जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत होगी। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह, जो कि एक तरह से अगर आप कहें कि राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के करता धरता भी हैं और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो बैक वक्त हमज़ा शहबाज की पिच पर भी खड़ा होता है
اور مریم نواز کی پچ پر بھی کھڑا ہوتا ہے، اور یہ وہ واحد کھلاڑی ہے جس نے مریم نواز کو بھی بلیک میل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر تو ایک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہی کافی ہے، وہ اس وجہ سے بھی رانا ثناءاللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، یا اس کو آنکھیں نہیں دکھاتے، یا اس پر غصہ نہیں کرتے کہ آپ مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ اگر اقبال جرم کر لے یا رانا ثناءاللہ وعدہ معاف گواہ بن جائے تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں شریف خاندان کا ککھ نہیں بچے گا۔ اس وجہ سے وہ دونوں پچوں پر کھیلتا ہے، اور وہ بالکل ایزی ہے، نہ وہ اس کا گلہ کرتے ہیں نہ وہ اس کا گلہ کرتے ہیں۔ اور رانا ثناءاللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا جو فیصل آباد کا حلقہ ہے جہاں پر جال سازی کرتے ہوئے جعلی ووٹ درج کروائے گئے، جعلی لسٹیں بنائی گئیں، اور اگر ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوا تو 25 سے 30 ہزار جو ووٹ وہاں پر جعلی ثابت ہونے ہیں، جو لوگ 15 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کے ووٹ بھی آج تک وہاں پر جو کاؤنٹ ہوتے ہیں، یا ان کے لوگ بھی ان کے ووٹ بھی کاسٹ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف تو بڑی ہے۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ اگر ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہوا تو یہ تو 10-15 ہزار کی لیڈ سے جیتنے والے لوگ ہیں، اس 10-15 ہزار میں ان کے جو 25 سے 30 تو جعلی ووٹ ہوتے ہیں، 25-30 ہزار، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کا معاملہ بھی آ جائے گا، تو ان کو اپنا جو مستقبل ہے وہ انتہائی تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ خوف زدہ ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، ان کے پاس کوئی بات بچی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ اور رہا نہیں ہے۔ اس وجہ سے رانا ثناءاللہ نے یہ دھمکی لگائی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن کروائے گئے تو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کر مشینوں کو آگ لگا دیں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اس سٹیٹمنٹ پر کیا اگر الیکشن کمیشن کے خلاف بات ہو یا الیکشن کمیشن کی نااہلی پر بات ہو تو وہ سٹنگ وفاقی وزراء کو نوٹس بھیج دیے جاتے ہیں، شوکاز بھیجے جاتے ہیں، اور ایک قانون پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی ہے، اور ایک سیاسی جماعت جو کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہے اس کے صوبائی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے قانون پر عمل درآمد کی اور قانون کی پاسداری کی اور قانون کے مطابق ای وی ایم کے ذریعے ووٹ کروائے تو ہم ان ووٹوں کو نہیں مانیں گے، اور ہم اس جو ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو اٹھا کے آگ لگا دیں گے۔ کیا اس پر نوٹس نہیں بنتا رانا ثناءاللہ کے خلاف الیکشن کمیشن کا؟ کیا الیکشن کمیشن اب غیرت کھائے گا؟ کیا الیکشن کمیشن اپنے اوپر لگا دھبا دھوئے گا؟ کیا الیکشن کمیشن جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن چکا ہے، کیا اب یہ دھبا صاف کرنے کا موقع نہیں ہے کہ آپ بلائیں اور کہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ جب قانون بن گیا ہے اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے بطور ادارہ کہ ای وی ایم کے ذریعے ہم ووٹ کروائیں گے اور ای وی ایم کے ذریعے ووٹ ہوگا، ووٹنگ ہوگی، اور وہ اس معاملے پر انہوں نے ورکنگ شروع کر دی ہے، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، قانون آ چکا ہے، تو کیا اس کے بعد رانا ثناءاللہ کو وہ نوٹس بھیجیں گے؟ یہ معاملہ کیونکہ آج کی سٹیٹمنٹ ہے، 1-2 دن انتظار کر لیتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن ان کے خلاف کارروائی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ رانا ثناءاللہ کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا تنظیمی اجلاس ہوا جس میں سے جنگ سے علیشہ افتخار بلوچ، آصف معاویہ اور علی اکبر شاہ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت بھی اختیار کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ میں وہاں پر فرقہ واریت پھیلانے والے ایک طبقہ تھا اور وہ بڑے مشہور لوگ تھے۔ یہ وہ خاندان ہیں، یہ وہ اس گروپ کا حصہ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ انہی لوگوں کے الیکشن کمپین کر چکا ہے، اور ان کے ساتھ رانا ثناءاللہ کی تصویریں ہیں، اور رانا ثناءاللہ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر ان کے ونگ بھی چلاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس پر جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان مشینوں کو آگ لگا دیں گے۔ پھر سیالکوٹ واقعات کے حوالے سے جو فضل الرحمان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ریاست جب ان لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے یا ریاست گستاخی رسول کے ملزمان کو سزا نہیں دیتی تو پھر یہ معاملہ آتا ہے اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ریاست اگر توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات ہوں گے۔ اس پر احسن اقبال نے جواب دیا، اور میں نے کہا ہے کہ یہ انہونی ہوئی ہے، اور احسن اقبال نے پہلی دفعہ ایک اچھی بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بصد احترام مولانا صاحب، اس واقعات کی غیر مشروط مذمت ہونی چاہیے۔ اسلام اس طرح کی جنونیت اور ہجوم کے ہاتھوں غیر قانونی قتل کی اجازت کسی صورت میں نہیں دیتا۔ علماء کرام سے توقع ہے
کہ وہ قوم کی اس معاملہ میں رہنمائی فرمائیں گے، اور وہ مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو کہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں یا ایسے واقعات اس وجہ سے ہوں گے کہ ریاست یہ نہیں کرتی، جو ان کے لیے ایک سیف پیسج نکالنے چاہتے ہیں یا ان کو کوئی جو راستہ دینا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کو بچانا چاہتے ہیں، اس پر احسن اقبال نے کہا کہ نہیں، ایسے واقعات کی غیر مشروط مذمت ہونی چاہیے، یہ وہ واقعات ہیں جن پر معافی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف استعفوں اور انتخابات کا بائیکاٹ، اس پر مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون میں ٹھن گئی ہے۔ فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو استعفے دیے جائیں، اور دوسرا یہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، ایک ایک سیٹ سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو انتخابات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی شرائط پیش کی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سال مارچ میں لانگ مارچ کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک تو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا ہوگا مسلم لیگ نون کو، جبکہ ضمنی الیکشن اور بلدیاتی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں ملک میں، ان کا بھی نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اگر بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا تو میں مارچ میں لانگ مارچ نہیں کروں گا، اور میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں مدرسہ کے ان کو خواہ مخواہ استعمال نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی مرکزی کی قیادت کے درمیان مشاورت بھی جاری ہے۔ پارٹی کے قائد نواز شریف سینئر رہنماؤں سے متعدد ورچوئل اجلاس بھی کر چکے ہیں۔ ان مشاورتی اجلاسوں میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، ایاز صادق، سعد رفیق اور احسن اقبال بھی پیش ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے پارٹی قیادت کو کسی صورت بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرنے اور ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ تحریک انصاف کو واک اوور دینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نون لیگ کے رہنما پیپلز پارٹی کے بغیر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے تجویز دی ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا شہباز شریف پیپلز پارٹی کو استعفوں پر راضی کریں۔ اگر وہ استعفے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو پھر ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فضل الرحمان احتجاج کر لیں، ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، لیکن ہم استعفے نہیں دیں گے۔ ہاں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا جاتا ہے، وہ استعفے دے، تو پھر ہم بھی دیتے ہیں، تاکہ پھر نئے الیکشن ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت ختم ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نہیں، اگر آپ استعفے نہیں دیں گے اور بائیکاٹ نہیں کریں گے تو پھر مجھ سے امید نہ رکھیے گا کہ مارچ میں کوئی لانگ مارچ کروں گا، کیونکہ یہ لانگ مارچ کی جو تاریخ دیتے دیتے پھر دسمبر، پھر جنوری، اور اب یہ معاملہ مارچ میں چلا گیا ہے، تو ان کے آپس میں ٹھن گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائدین کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ فضل الرحمان کے کہنے پر ہمیں ریزائن دینا چاہیے۔ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا۔ پہلے فضل الرحمان نے بلاول زرداری نے فضل الرحمان کو نو بولا تھا، اب شہباز شریف گروپ اور مسلم لیگ نون بھی نو بولنے کو تیار ہے، اور فضل الرحمان نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔